अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे क़यामत की उन निशानियों के बारे में जो पूरी हो चुकी हैं। उनमें से मुख्तसर का हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। नंबर 1, लोग सिर्फ़ जान पहचान के लोगों को सलाम करेंगे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हर जानने वाले और अनजान बंदे को सलाम करो, यानी औरतों को सलाम करें और मर्द मर्दों को सलाम करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर लोग बैठे हुए हैं जो जान पहचान वाले होते हैं सिर्फ उनको सलाम करते हैं, जो पास दूसरे लोग बैठे हुए हैं तो उनको सलाम कोई भी नहीं करता। रास्ते में भी अगर हम किसी अनजान औरत को सलाम कर दें या अनजान शख्स कोई सलाम कर दे तो पीछे आके पूछते हैं कि आप हमारे जानने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ लोग जान पहचान के लोगों को ही सलाम करेंगे। नंबर 2, लोग हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करेंगे। ना रिश्तों में हलाल हराम की तमीज़ करेंगे, ना देखने में, ना सुनने में, ना बोलने में, ना कमाई में कि हम किस किस्म की कमाई कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के पाँव मैदान हशर से उठ ना सकेंगे जब तक कि 5 सवालों का जवाब ना दे, और उसमें एक ये भी होगा कि बताओ माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। फिर और किस तरीके से गानों और आलात मौसीकी की कसरत हो जाएगी। क़यामत से पहले गाने बजाने की कसरत होगी। हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माने में खसफ़, कज़फ़ और मस्ख़ होगा। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह ये कब होगा? आपने इरशाद फरमाया जब गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली औरतें ज़ाहिर होंगी, नेज़ शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। आज आप जहाँ कहीं भी देख लें तो क्या है, आपको नाच गाना मिलेगा। छोटी सी छोटी बच्ची को लेकर बड़ी उम्र की ख़वातीन तक सारी नाच गाने में मसरूफ़ हैं। जो ख़ुद घर के मर्द हैं वो अपनी औरतों को नाचने का कह रहे हैं कि इस तरह वायरल होंगी तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लें, ये क़यामत की निशानी आज पूरी हो चुकी है। नौजवान नस्ल इल्म की तरफ आने के बजाय नाच गाने की तरफ हो गए हैं। पढ़ने के बजाय उनके ज़हन में अब यही है कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हम नाच गाना करेंगे, हम वायरल होंगे तो खुद ब खुद पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अबू मालिक अशरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे लेकिन इसका नाम कुछ और रख देंगे, नाम कुछ और रख के शराब को हलाल कर लेंगे। इनकी सरपरस्ती में बाजे बजेंगे, गाने वालियाँ गाएंगी, अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा देगा। बाज़ को बंदर और बाज़ को खिंजीर बना दिया जाएगा। जिस तरह आज आलात मौसीकी बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह रसूल का नाम लिया जाए तो उसमें भी आलात मौसीकी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह रसूल के नाम पे भी, ढोल की थाप पे भी अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा है। तो क्या होगा? ये जो अगली है ये अब पूरी होने वाली रह गई है कि लोगों को बंदर और खंजीर बना दिया जाएगा। फिर बेहयाई और फुहश गोई की कसरत होगी। देख लें इसमें भी कितना ज़्यादा ये चीज़ जो है सामने आ गई है मीडिया पे। आप टिकटॉक पे देख लें, आप स्नैपचैट पे देख लें, आप किसी भी जगह पे देख लें, स्नैक वीडियो पे आप देख लें, यूट्यूब पे, यानी कोई भी चीज़ आप उठा के देख लें उसमें आपको फुहश गोई बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ऐसे ऐसे अल्फाज आपको सुनने के मिलेंगे कि जो हम कहेंगे कि अच्छा ये अल्फाज भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। लोग एक दूसरे को गालियाँ दे के माँ और बहन की बड़े फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, दोस्तों को दे रहे होते हैं, बाप अपने बेटे को दे रहा होता है गाली। फुहश गोई इतनी होगी कि यानी इस चीज़ को बुरा ही नहीं समझा जाता, एक आम नॉर्मल रूटीन में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला बेहयाई और फुहश गोई को पसंद नहीं करता। बेहयाई आएगी तो ज़ुबान फिर फुहश गो हो जाएगी। आपने यूँ फरमाया कि अल्लाह ताला बेहयाई और फुहश गो से नफ़रत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। क़यामत काम ही नहीं होगी यहाँ तक कि बेहयाई और फुहश गोई आम हो जाएगी, कता रहमी की जाएगी, हमसाये से बुरा सलूक किया जाएगा, ख़ाइन को अमानतदार और अमानतदार को ख़ाइन कहा जाएगा। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा फितने जो फैल चुके हैं और जो क़यामत की निशानियाँ हैं वो ये ज़ाहिर हो चुकी हैं। लोग दौलत दुनिया के एवज़ अपना दीन बेच डालेंगे। वो काम लोग करेंगे कि जिनको देख के लगेगा नहीं कि ये एक मुसलमान लड़की है या ये एक मुसलमान लड़का है। इस हद तक लोग दौलत की खातिर अपने आप को बेच डालेंगे, अपना ईमान, अपना इस्लाम, अपना दीन
سارا کچھ جو ہے وہ پیچھے رکھ کے اور کاموں میں آگے ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک قاری صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، انہوں نے چہرے پہ سنت رسول بھی رکھی ہوئی تھی اور وہ لپسٹک لگا رہے تھے۔ یعنی ایک تو انہوں نے جو ان کے حافظ ہونے کا ہے، جو ان کے پاس جو علم تھا، جو قرآن کا علم تھا، اس کی بھی انہوں نے بے حرمتی کی، اور دوسرا پھر چہرے پہ سنت رسول رکھ کے لپسٹک لگانے کا کیا مقصد ہے؟ صرف لائک حاصل کرنے کے لیے اور وائرل ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے۔ آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے۔ پھر یہ کہ قتل بہت ہوں گے، قاتل کو یہ نہیں پتہ ہوگا اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ بم بلاسٹ میں دیکھ لیں، اور بھی جو اندھے قتل ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، مارنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں ماریں، بس آرڈر آیا مار دو، اور مقتول کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس گناہ میں مارا گیا ہوں۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا کہ وہ ننگی ہوں گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج دیکھ لیں، جو ٹائٹ لباس پہنا جاتا ہے اور جو سی تھرو لباس پہنا جاتا ہے، باریک لباس پہنا جاتا ہے، وہ اسی میں آ جاتا ہے۔ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ، عورتوں کا تنگ، باریک یا عریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ یعنی لباس بھی پہنا ہوا ہے اور فتنہ بھی ڈال رہی ہیں۔ لباس یا تو پورا نہیں ہے، یا پورا اگر ہے تو سی تھرو ہے، اور یا اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے خد و خال سارے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ کی عورتیں بھی یہ کام نہیں کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنے رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں، خود بہکنے والیاں ہوتی ہیں۔ اپنا ایمان تو ان کا خراب ہوتا ہے، مردوں کا ایمان بھی خراب کرتی ہیں، لوگوں کو گھروں کو اجاڑنے والیاں ہوتی ہیں۔ ایک جو شریف عورت ہوتی ہے وہ چادر اور چار دیواری میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے۔ اگر وہ باہر جائے بھی تو اپنے آپ کو لپیٹ کے لے کے جاتی ہے، ڈھانپ کے، شریعت کا جو پردہ ہے اس کے اندر جاتی ہے، اپنا کام کر کے واپس آ جاتی ہے۔ لیکن وہ عورتیں جن کا کاروبار ہی یہی ہے کہ ہم نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، ہم نے مردوں سے پیسہ کمانا ہے، ان سے پیسہ کھانا ہے، اور جب اس سے اپنی ضرورت پوری ہو چکی تو اور شکار ڈھونڈنے پہ چلی جاتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں جو ایمان خراب کرنے والیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب مرد کے سامنے، اس کے مفہوم ہے کہ عورت جب مرد کے سامنے بن سور کے جاتی ہے تو وہ شیطان کی شکل ہوتی ہے، کہ شیطان کی طرح اس کو بہکانے میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی سٹائل بھی پھر انہوں نے ایسے ہی بنائے ہوئے ہوں گے، سکارف بھی اوڑے ہوئے ہوں گے، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے سٹائل ایسے ہوں گے کہ جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والیاں ہوں گی۔ اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ان کے سر ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آوارہ ہے وہ عورت جو خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے۔ اور ایک اور بڑی سخت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب گھر واپس آئے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے نہانا چاہیے آ کے۔ لیکن ہمارے یہاں شادی بیاہ میں دیکھ لیں یا عام روٹین میں دیکھ لیں، عورتیں اپنے آپ کو خوشبوؤں سے معطر کر کے باہر نکل جاتی ہیں اور لوگوں کا ایمان خراب کرتی ہیں۔ نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن یہ ایسی عورتیں ہوں گی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، جو اس طرح کے کام کریں گی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے ہفتے کے برابر اور ہفتہ دنوں کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہوگا۔ یہ آپ کے مشاہدے میں بات آئی ہوگی کہ جب جمعہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو آیا تھا جمعہ، آج پھر جمعہ ہے۔ اور رمضان یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نا اتنا تیزی سے وقت گزرا ہے، پتہ نہیں چلا، ابھی ایسے لگتا ہے جیسے کچھ عرصے پہلے رمضان آیا تھا، اب پھر آ گیا ہے۔ ایسے لوگ حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے، برائی کو پروموٹ کرنے والے ہوں گے، ٹرانسجینڈر جیسے بل پاس کرنے والے ہوں گے،
ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ کوئی گناہ کے کام پہ روک ٹوک نہیں ہوگی، ہر چیز کی آزادی ہوگی، آزادی کے نام پہ ہر طرح کا ایمان ان کے اندر سے نکال لیں گے۔ کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بو سے بھی زیادہ غلیظ ہوں گے۔ پھر غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر۔ اس میں پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں کم نہیں ہوگے۔ اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قرآن یہاں تک رہ جائے گا، یعنی تلاوت کے لحاظ سے تم بڑی تلاوت کرو گے، بہت زیادہ قرآن پاک تم پڑھو گے، لیکن دل میں نہیں اترے گا، کیونکہ جو چیز دل میں اتر گی وہ عمل میں آ جائے گی۔ تو تلاوت کی حد تک تم بہت زیادہ ہوگے لیکن عمل نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب مسلمانوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دیں گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ جو کچھ کما رہے ہیں دنیا میں، جو کچھ کھا رہے ہیں دنیا میں، آخرت کی فکر انسانوں کے دلوں سے نکل جائے گی، بس دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت سے نفرت۔ ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت آ کے رہے گی، ہم کچھ کے لیے اس کے لیے کچھ بھی کر لیں، کتنی احتیاطی تدابیر کیوں نہ کر لیں، موت ہمیں آ کر ہی رہے گی، اور ہم دوزخ سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ غیر مسلمان یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر اس طرح چلیں گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں گے، اگر وہ 2 بالش چلیں گے تو مسلمان بھی 2 بالش چلیں گے، اگر وہ 1 ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی 1 ہاتھ چلیں گے، اگر وہ 2 ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی 2 ہاتھ ہی چلیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی اپنی والدہ سے بدکاری کرے گا تو مسلمان بھی اپنی والدہ سے بدکاری کر کے فخر محسوس کریں گے۔ قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، معاشرت، عادات و اطوار، لباس، تراش خراش، چال ڈھال، رہن سہن، خورد و نوش وغیرہ ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ عادات و اطوار میں دیکھ لیں، کھانے پینے کے دیکھ لیں، رہن سہن کے دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، آج جو مسلمان خواتین کا میڈیا پہ آپ لباس دیکھ لیں، کیا یہ لباس ایک مسلمان خاتون کا ہے؟ کیا ستر کا خیال کیا جاتا ہے؟ کیا پردے کا خیال کیا جاتا ہے؟ تراش خراش سٹائل دیکھ لیں، نوجوان نسلوں کے داڑھی کے سٹائل دیکھ لیں، بالوں کے سٹائل دیکھ لیں، کپڑوں کے سٹائل دیکھ لیں، کیا یہ مسلمانوں والی سٹائل ہے؟ اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی سے پہلی امتوں کے نقشے قدم پر چلو گے، اگر وہ 2 ہاتھ چلیں گے تم بھی 2 ہاتھ چلو گے، اگر وہ 1 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے، اگر وہ 1 بالش چلیں گے تو تم بھی 1 بالش چلو گے، اگر وہ 2 بالش چلیں گے تو تم بھی 2 بالش ہی چلو گے، اگر وہ گوہ کی سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس کے پیچھے گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں؟ اس میں آپ دیکھ لیں جو ہم برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کس کی منا رہے ہیں؟ عیسائیوں کی منا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے برتھ ڈے منانے کا حکم دیا؟ ہمارا بچہ 3 ساڑھے 3 سال کا ہوتا ہے، والدین کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم نے اس کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، لیکن بچہ اگر 7 سال کا ہو گیا، اس کے دانت گر گئے ہیں، والدین کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے بچے کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، یا اس کو ہم نے نماز سکھانی ہے، یا اس کو ہم نے نماز پڑھانی ہے۔ ہمارے یہاں کیک اور بیلون صرف اس تصور سے لائے جاتے ہیں کہ یہ صرف برتھ ڈے پہ آ سکتے ہیں، یہ کسی اور جگہ پہ نہیں آ سکتے۔ ہم نے بچوں کے ذہنوں میں کیوں نہیں ڈالا کہ جس دن بیٹا آپ پارا مکمل کرو گے ہم آپ کے لیے کیک بھی منگوائیں گے، بیلون بھی لگائیں گے اور سارے آپ کو گفٹ دیں گے۔ بچے کا جب قرآن پاک کی تکمیل ہو اس کو خوشی دلائیں کہ بیٹا جس دن تم یہ کام کرو تو بہت بڑا تم کام کرو گے،
ہم دیگیں بھی پکوائیں گے، ہم سارے رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کریں گے اور ہم خوشیاں منائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ قرآن ہی وہ چیز ہے جس پہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ اپنے بچوں کے اندر یہ شوق کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ اپنے بچے سے کہیں بیٹے جس دن تم نے 7 سال کے ہوگے ہم اکٹھے نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس میں بھی ہم جو آپ کہوگے ہم وہ آپ کو لا کے دیں گے۔ پھر اسی طرح ویلنٹائن ڈے، کیا یہ ہماری ثقافت ہے؟ کیا یہ ہماری تہذیب ہے جس کو ہم منا رہے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ملک نے کہہ دیا ہم اس تہوار کو نہیں منائیں گے، یہ ہمارے مذہبی تہوار نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں نے کتنے جوش و خروش سے اس کو منایا۔ تو کیا یہ مسلمانوں کی حیثیت، یہ مسلمانوں کا ثقافت ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی چیز ہے کہ ہم اس کو اپنائیں؟ اب 8 مارچ کو آزادی مارچ آئے گا، میرا جسم میری مرضی، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام نے جتنے حقوق مسلمان عورت کو دیے ہیں اتنے کوئی دنیا کی کسی قوم نے، کسی مذہب نے اپنی عورتوں کو اتنے حقوق نہیں دیے جتنے اسلام نے دیے ہیں۔ پھر اسی طرح کبھی ہم اینیورسریاں منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بسنت منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپریل فول منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نیو ایئر منا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام یہی ہے؟ شادی بیاہ میں اب جو کچھ ہو رہا ہے صرف اب ایک پھیروں کی کمی رہ گئی ہے، باقی سارے کام ہم ہندوؤں والے کر رہے ہیں۔ تو ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، انبیاء، صالحین، شہداء، یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا عذاب ہوا۔ کن پہ عذاب ہوا تھا؟ یہودیوں پہ، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہی سے مراد کون ہے؟ عیسائی ہیں۔ کیا آج ہم انہی کی چیزیں نہیں بنا رہے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ اب فتنوں کے اب اس فتنوں کے دور میں ہم اپنی ایمان کی کیسے حفاظت کریں؟ نمبر 1 دعاؤں سے۔ دعاؤں میں یہ شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہماری اور ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمارے نسلوں میں سے بھی کسی کو فاسق اور فاجر پیدا نہ کرنا۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہم نے کرنا ہے، جس پیمانے پہ بھی ہوں۔ میرا یہ جو یوٹیوب ہے اس کو چینل بنانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ حشر کے میدان میں ہم اتنا تو کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری حیثیت تھی ہم نے فتنوں کے دور میں اتنی ہم نے کوشش کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہم لوگوں کو پہنچائیں، اور جتنے لوگ اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو لائک کر کے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو اس کو شیئر کریں، جو کمنٹس کریں، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو اس کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی کہ اگر وہ خود اس طرح بیان نہیں کر سکتے کم از کم ان لوگوں کو ساتھ دیں، جو کوئی بھی ہو جو دین کا کام کر رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو پہنچانے کی آگے کوشش کر رہا ہے، جو فتنے کے دور میں بتا رہا ہے کہ اس طرح فتنے آئیں گے، کسی ایک کا بھی اگر عمل تبدیل ہو گیا تو یہ چیز ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ، اور قیامت تک یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد تک یہ چیزیں جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم اپنا نماز روزہ کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی قبر ہے، تو یہ چیز اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ خود روک رہے ہیں آپ نے دوسروں کو بھی روکنا ہے، ورنہ ایک دن یہ ہوگا کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں، کچھ اوپر ہیں اور کچھ نیچے ہیں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر آ کے پانی لیتے ہیں۔ نیچے والوں نے جب سوچا کہ ہم جب اوپر جاتے ہیں تو ہمیں پانی لینے میں تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دیں۔ اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ نیچے والوں تو ڈوبیں گے، ساتھ اوپر والوں کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو برائی سے نہ روکا تو وہ خود تو ڈوبیں گے، ساتھ ہمیں بھی ڈبو دیں گے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ نماز، روزہ، صدقہ خیرات اور دیگر نیک اعمال کی پابندی کرنے سے بھی انسان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا سبب بن جائیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں، یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق اس چیز میں ضرور حصہ ڈالیں۔ آپ کو کوئی حدیث معلوم ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی آیت پتہ چل دیتی ہے، اس میں جو اچھا پوائنٹ آپ کو ملتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ آپ کو کوئی سنت مل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کھانے پینے کے آداب، اس میں آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ پھر اسی طرح
فتنوں کے دور میں صبر و استقامت سے کام لینے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب ایک فتنہ آئے گا جس میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے، اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے۔ راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص میرے گھر میں گھس کر آئے اور مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی طرح ہو جاؤ، مراد حابیل کی طرح ہو جاؤ، تم اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔